अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, किसी भी मुल्क के लिए सबसे अहम फूड सिक्योरिटी है, लेकिन पाकिस्तान में क्या हमारी तवज्जो इस पर है? और अगर हम हमारी ख़ुराक की ज़रूरियात ज़्यादातर गंदम से पूरी होनी चाहिए और हो रही हैं, तो क्या आने वाले वक्त में भी हम इस ज़रूरत को पूरा करने के काबिल हैं? अभी हम इंपोर्ट कर रहे हैं गंदम, तो एक सवाल है फूड सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर किया जा सकता है, गंदम की पैदावार को कैसे बढ़ाया जाना चाहिए। यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान से डीन हैं प्रोफेसर डॉक्टर इरफान अहमद बेग, डीन है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस के, और ज़रई इशूज़ पर ख़ास तौर पे खुराक की ज़रूरत पे और गंदम पे उनकी काफ़ी महारत है। हमारे साथ राना मोहम्मद आरिफ साहब हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं ज़राअत के, और जो ज़राअत की कृषि का जो शोबा है उसको देखते हैं और काश्तकारों के साथ गहरे राब्ते में रहते हैं। तो सबसे पहले इरफान बेग साहब, डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हम सब क्या एक पेज पे हैं, जैसे आजकल टर्मिनोलॉजी है? शुक्रिया जमशेद साहब। सबसे पहले तो मैं रोही टीवी का और आपका शुक्रगुजार हूँ कि इस इंतहाई अहम मौजू पे आज आपने इसको चुना आज की प्रोग्राम के लिए, ख़ास तौर पे वर्ल्ड फूड डे के हवाले से भी, जो कि 16 अक्टूबर को था। आज का प्रोग्राम जो है वह इंतहाई अहम है। आपने पूछा कि जी क्या हम सब लोग एक पेज पे हैं या नहीं, तो इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि जी आज मीडिया, एकेडमिशियन और एक्सटेंशन के लोग जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे बैठे इस अहम मौजू को डिस्कस कर रहे हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द एविडेंस कि जी हम लोग एज ए नेशन अपनी फूड सिक्योरिटी को अहमियत भी देते हैं और उसके लिए एफर्ट भी कर रहे हैं। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो मैं आपकी तवज्जो जो है आज से लेके जाना चाहूँगा 60s में। जब हम लोग, आपको याद होगा मेरे बचपन में भी, आपके बचपन में भी, कि हम लोग राशन डिपो पे लाइनें लगा के जो है राशन लिया करते थे। गंदम का कोई बहरी जहाज़ इंपोर्ट हुआ करता था, तो उस ज़माने में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर उस इंपोर्ट गंदम को लेने के लिए उस जहाज़ को रिसीव करने जाया करते थे। बट उसके बाद 60s में हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन का एक एरा है, जिसमें हमने अपनी गंदम पे ख़ास तौर पे एक पैराडाइम शिफ्ट लिया। हम हाई स्टेचर्ड वैराइटीज़ से लो स्टेचर्ड वैराइटीज़ पे आए, जो कि हाई यील्डिंग थी। इनपुट जो है उसको, उनकी जो कन्वर्जन थी इनटू यील्ड, दैट वाज बेटर। और हम 60s से लेके आज 2020 तक हम उसी जो एक हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन के जो इम्पैक्ट्स हैं उस पे हम कल्टीवेट करते हुए अपनी 220 मिलियन जो हमारी पॉपुलेशन है आज की, ना सिर्फ ये कि हम उसकी खुराक की ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, बल्कि हमारे जो हमसाया ममालिक हैं कुछ, उनकी भी हम कुछ ना कुछ ज़रूरत को जो है वो पूरा कर रहे हैं। लेकिन हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए अब चेंजिंग सिनेरियो में ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपनी स्ट्रेटजी को, ख़ास तौर पे जब हमारे पास चैलेंजेस हैं क्लाइमेट चेंज के, हमारे पास चैलेंजेस हैं चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न्स के, हमारे पास चैलेंजेस हैं चेंजिंग इनकम के, तो उसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी जो फूड सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं उनको एक नए नहज पे इस्तवार करें। और उसकी के लिए आजकल ना सिर्फ ये कि डिपार्टमेंट में, यूनिवर्सिटीज़ में, मीडिया में एक डिबेट है, और होपफुली हम इसमें जो अपने जो नया पैराडाइम है फूड सिक्योरिटी के लिए, उस पर किसी अच्छे नतीजे पे पहुंच सकें। अच्छा, हम जब फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो कहा ही जाता है कि गंदम उसमें सबसे अहम है, और चावल कि कम से कम ये दो चीज़ें अगर मुल्क में हैं तो आपका कहत नहीं पड़ सकता, या लोगों की जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं इसके ज़रिए काफ़ी पूरी हो सकती हैं। या इसके अलावा फूड सिक्योरिटी में समझते हैं कुछ और चीज़ों को ऐड किया जा सकता है? ये सबसे इम्पॉर्टेंट यही दो चीज़ें हैं। अगेन आपका बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा आज से कुछ साल पहले तक, ख़ास तौर पे अगर हम 80s की बात कर लें, 70s 80s की, तो हमारी खुराक में ख़ास तौर पे जो देही इलाके थे हमारे, उसमें गंदम और चावल के अलावा और भी बहुत सारे सीरियल्स थे जो हम लोग इस्तेमाल किया करते थे, और जिसका ना सिर्फ ये कि हमारी जो एक न्यूट्रिशन मिक्स है उस पर एक अच्छा इफ़ेक्ट था,
بلکہ ہماری فوڈ سیکیورٹی اور ریسورس کنزرویشن بھی اس کے ذریعے جو ہے وہ انشور ہو رہی تھی. بٹ انفارچونیٹلی مختلف وجوہات کی بنا پہ آہستہ آہستہ ہماری جو فوڈ سیکیورٹی جو وہ سیریلز کی باسکٹ نیرو ہوتی گئی, اور ہم آج صرف بات کرتے ہیں گندم کی, چاول کی, یا اگر تیسرا اس میں ہم جو پروڈکٹ ایڈ کریں وہ ہے ہمارا پولٹری. تو ان 3 چیزوں پہ اب ہماری فوڈ سیکیورٹی کی جو ہمارا جو یا خوراک کی ہماری جو استعمال ہے وہ میکسیمم ان 3 چیزوں پہ ہمارا اب منحصر کرتا ہے. ہمارے جو ایکسپینڈیچرز ہیں فوڈ ایکسپینڈیچر وہ ہمارے 60% سے زیادہ گندم اور چاول پہ ہو رہے ہیں, لیکن اس کو ہمیں اب وسیع کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمارے وہ جو انڈیجینس سیریلز سے خاص طور پہ ملٹ ہے, چینا ہے, ان کو اپنی فوڈ باسکٹ میں دوبارہ شامل کریں. اس کے جو فوائد ہیں وہ ہمارے لیے یہ ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ جی ہمارا ریسورس کنزرویشن ہوگی, ہمارا جو انحصار ہے گندم پہ اور چاول پہ اس پہ سے کم ہوگا, اور ہماری جو مال نیوٹریشن کی ہمیں جب ہمیں پرابلم آ رہی ہے ایز اے نیشن کہ جی ہمارے بچے جو ہیں وہ سٹنٹڈ ہیں. ایک سروے کے مطابق پاکستان میں اس ٹائم 1 کروڑ سے زیادہ بچے ایسے ہیں جو کہ مال نیوٹریشن کا شکار ہیں. تو ان سب کی غذائی ضرورت کو کی ڈائیورسٹی کو پورا کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ ہمیں کسان کی کو مائل کرنا ہے پروڈکشن ڈائیورسٹی کی طرف, بلکہ اپنے کنزیومر کو بھی مائل کرنا ہے ڈائٹری ڈائیورسٹی کی طرف. جب تک یہ 2 ڈائیورسٹیز نہیں آئیں گی تو فوڈ سیکیورٹی جس کا جو ایک آسپیکٹ ہے کہ کوالٹی فوڈ, وہ شاید ہم اس کو حاصل نہیں کر سکیں گے. ابھی ایک چیلنج ہے ہمارے لیے. ہمارے لیے چیلنج. اچھا, آپ نے بات کی کہ سب سے اہم گندم ہے, چاول ہے اور پولٹری ہے. ان میں سے 2 ایسے ہیں جو گندم اور چاول جن کا تعلق محکمہ زراعت سے بھی ہے کہ محکمہ زراعت کس طریقے سے یہ جو 2 فصلیں ہیں ان کو کاشت کرنے والے کاشتکاروں کی رہنمائی کس حد تک کر رہا ہے, اور یا لوگ اس سے شفٹ ہو رہے ہیں گندم سے. آپ کیا دیکھتے ہیں رانا عارف صاحب؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو انڈورس کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ نو ڈاؤٹ گندم میں پہلے بھی بہت سارا کام ہوا ہے, لیکن مزید بھی اس میں امپرومنٹ کی گنجائش انشاءاللہ ہے, اور وہ ریسرچ ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ ہمارے اس میں کام کر رہے ہیں. جہاں تک محکمہ زراعت توسیع کا یا ایکسٹینشن کا تعلق ہے, تو پہلے بھی اور اب بھی اسپیشلی جو ہے وزیر اعظم پاکستان کے زرعی ایمرجنسی پروگرام کے تحت کاشتکاروں کو سبسڈی پر رسٹ فری بیج جو ہے سبسڈی پر وہ دیا جا رہا ہے. کھادوں پر فاسفورس جو کھادیں ہیں, اسی طرح جو پوٹاش کی کھادیں ہیں, ان پر بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے سبسڈی جاری ہے. اور کاشتکاروں کی رہنمائی کے لیے ہمارے ہر موضع لیول پر, ہماری ہر یو سی لیول پر, ہمارے ہر مرکز لیول پر, ہمارے تحصیل لیول پر اور ڈسٹرکٹ لیول پر جو ہے فارمر ٹریننگ پروگرام کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ فارمر کے لیے سیمینار, بڑے بڑے میگا گیدرنگ جو ہیں وہ بھی کی جا رہی ہیں. اور فارمر کی اویئرنیس کے لیے اور ان کے ساتھ ان کی گائیڈنس کے لیے ہم ڈیمانسٹریشن پلاٹ بھی جو ہے وہ محکمہ زراعت اسی وہ بھی سر لگا رہا ہے. جہاں تک رہ گئی فوڈ سیکیورٹی کا سر تعلق, اسی طرح جیسے فوڈ سیکیورٹی میں پہلی بات آ جاتی ہے سر کہ اس کی اویلیبلٹی. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں اس وقت ابھی کوئی وہ ہنگر والی سچویشن سر نہیں ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زرعی ملک کے سامنے اچھی فصلات کا ماحول بھی اور اس کا ایٹماسفیئر بھی ہمیں پرووائڈ کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سر دوسرا ایشو ہے ہمارا اویلیبلٹی کے ساتھ ساتھ اس کی ایکسیسیبلٹی وہ بھی ہو رہی ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ جو ہے نا سر فوڈ سیکیورٹی کا جو ایشو ہے, اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں, اور وہ ہے کہ اس کی ویسٹیج بھی نہ ہونے پائے. بہت سارے جگہ پہ کھانا جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے, لیکن بہت سارا جو ہے اس کا ضائع بھی چلا جاتا ہے. تو ہمیں فوڈ سیکیورٹی میں اس طرف بھی آنا پڑے گا کہ ہمارا کھانا جو ہے نا وہ کسی وجہ سے ضائع نہیں سر ہونا چاہیے. اسی طرح محکمہ زراعت توسیع باقی بھی اسی طرح فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے آئل سیڈ کی پروموشن کے لیے بھی ہمارا محکمہ جو ہے اور وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ آئل سیڈ کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ہمارے پروگرام جاری ہیں.
कैनोला की पिछले साल भी हमने सब्सिडी पर सीड काश्तकारों को फराहम किया गया, और इस साल भी इंशाल्लाह जो है हमारे नुमाइशी प्लाट भी लग रहे हैं, और इंशाल्लाह उसकी प्रमोशन भी जो है वो कैनोला की जो है वो हम जारी किए हुए हैं। इसी तरह दालों के लिए भी सर हमारे मुख्तलिफ सालों में प्रोजेक्ट्स चले हैं, और उन्हीं में दालों पे भी जो है वो उसके सीड पर काश्तकारों को सब्सिडी दी गई है, मूंग बीन पर भी, इसी तरह मसूर पर भी, और इसी तरह माश पर भी, ताकि काश्तकार जो है वो सिर्फ एक फसल को ना लेकर चलें कि जनाब हमारी बका सिर्फ गंदम की वजह से ही है। नहीं, हमें गंदम के साथ साथ राइस हमारा बहुत अच्छा हो रहा है, उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट भी हो रही है, और उससे हम बहुत सारा ज़र मुबादला भी कमा रहे हैं। इसी तरह हमें सर दालों की भी प्रमोशन जो है वो जारी किए हुए हैं, और इंशाल्लाह काश्तकार उनकी तरफ भी जो है ना वो कोशां है, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इन पॉलिसियों पर जो वज़ीर आज़म साहब ने शुरू की हुई हैं उन पर अमल करते हुए हमारा काश्तकार इंशाल्लाह उससे मुस्तफ़ीद भी होगा, उसकी काश्तकारी जो है वो मुनाफा की तरफ भी जाएगी, और इंशाल्लाह मज़ीद जो है वो उसकी कोशिश में सर जो है पैदावार भी जो है वो फ़ी एकड़ जो हम बढ़ाना चाहते हैं वो भी इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में सर बढ़े। इस आपने जैसे गंदम की बात कर रहे हैं कि फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम बात कर रहे थे कि गंदम का जो ज़ैर काश्त रकबा है वो कम हो रहा है, प्रोडक्शन अलबत्ता ज़रूर बढ़ी है और हमारी जो टारगेट है उसके मुताबिक है, लेकिन आने वाले दिनों में चैलेंजेस क्या हैं इस पर हम बात करेंगे, लेकिन छोटी सी एक ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी में, और फूड सिक्योरिटी में सबसे अहम गंदम की बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले। डॉक्टर साहब, गंदम हमारी पहली प्रायोरिटी क्यों होती है कि हमने ज़्यादा गंदम हासिल करनी है, अपने आवाम के लिए, शहरियों के लिए उसे मैसर करना है, और इसको हम सिक्योर करने में लगे रहते हैं। और हमने आप जैसे आपने कहा कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इसकी पैदावार में काफ़ी इजाफा देखने में आया, हम तकरीबन अपने मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक गंदम अब पैदा करने की पोजीशन में हैं, और बल्कि आपने तो ये भी कहा कि हमसाया ममालिक को भी हम कहीं ना कहीं सपोर्ट करते रहते हैं इस हवाले से। लेकिन आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में जो गंदम है उसकी जो प्रोडक्शन है वो हमारी बढ़ती हुई आबादी के तनासुब से उसका जो प्रोडक्शन की ज़्यादा होनी चाहिए तनासुब, वो ठीक है? जमशेद साहब, आपने बहुत एक अहम मौजू की तरफ जो है तवज्जो दिलाई कि जी गंदम की, क्योंकि हम कहते हैं कि किसान की खुशहाली का जो बेस है वो उसकी प्रोडक्टिविटी है सर। जब और ख़ास तौर पे जब गंदम की बात करें तो हमारा फार्मर जो है वो रबी सीज़न में उसकी तकरीबन अक्रॉस पाकिस्तान उसकी डिपेंडेंस जो है वो वीट क्रॉप पे है। जब तक हम उसकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी नहीं बढ़ा सकेंगे, हमारा किसान जो है, हम चाहे गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट प्राइस के हवाले से उसको जितनी मर्ज़ी सपोर्ट करती रहे, लेकिन असल जो किसान की खुशहाली है उसके लिए उसकी टेक्निकल एफिशिएंसी, उसकी गंदम की पैदावार बढ़ना ज़रूरी है। उसमें रिसर्च अपना काम कर रही है, उसमें ख़ास तौर पे मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान में जो आजकल हमारे गंदम के साइंसदानों की जो एक टीम है वो काम कर रही है हाइब्रिड सीड्स पे। जमशेद साहब, हम देखें तो दुनिया में अब टेक्नोलॉजी जो है वो बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही है। हाइब्रिड सीड्स जो हैं वो जहाँ जहाँ पे भी हमने अडॉप्ट किए, मकई की मिसाल आपके सामने है कि हमने मकई के अंदर जो अपने इनपुट से उसको बड़ा एफिशिएंटली अब आउटपुट में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। और उसकी अगर आप मुझे कहें कि जी कोई एक सिंगल रीज़न बताएं तो वो थी उसकी हाइब्रिड सीड्स की रीज़न। उसी जो एक्सपेरिमेंट हाइब्रिड सीड की प्रोडक्शन में यूनिवर्सिटी ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें से यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलिया, KWS जो एक यूरोप की लीडिंग सीड कंपनी है उसके कोलैबोरेशन से, और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी की टीम ने 100 से ज़्यादा हाइब्रिड जो है वो फील्ड में किसानों के पास टेस्ट किए, और हमें उसमें 40% तक जो है यील्ड की जो बेहतरी है वो नज़र आई। ना सिर्फ ये कि जो हाइब्रिड सीड है वो हमें बेहतर पैदावार देगा, बल्कि बेहतर पैदावार के लिए एक जो बहुत ज़रूरी अंसर है वो है हमारा जो सीड जो हर साल रिप्लेसमेंट, हमसे कहते हैं सीड रिप्लेसमेंट जो है वो ज़रूरी है। क्योंकि जब एक ही जो बीज है वो एक ही किताए ज़मीन पर बार बार लगता है तो उसमें बीमारियों के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत कम होती जाती है।
تو ہائیبریڈ سیڈ وہ پروگرام ہے جس کے تحت آپ کی سیڈ ریپلیسمنٹ جو ہے وہ آٹومیٹکلی ہوتی رہے گی، اور وہ جو بیماریوں کے خلاف جو بیماریوں کا غلبہ ہے گندم کی فصل پہ وہ کم ہوگا. تو اس میں الحمدللہ وی ہیو بن ٹرائنگ ہارڈ، ہمیں اس میں بہت ساری سکسیس ملی. اور اب اس سال جو ہے ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ، کیونکہ یونیورسٹی کا کام کمرشلائزیشن نہیں ہے، کمرشلائزیشن جو ہے وہ ہمارا جو بزنس ہے، جیسے کہ آپ کے پروگرام کا عنوان بھی ایگری بزنس ہے، تو بزنس سیکٹر کے لیے بھی اس میں ایک نئی اپرچونیٹیز ہیں کہ ہم اپنی اسی کی تہ زمین سے 40% تک زیادہ بہتر پیداوار حاصل کر سکتے ہیں ہائیبریڈ سیڈ استعمال کرنے سے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہم اپنی جو شرح بیج استعمال کرتے ہیں گندم کی، اگر آپ خاص طور پہ بات کریں تو اس کو کم کر کے بھی ہم تقریباً 1 ملین ٹن تک گندم جو ہے وہ سیو کر سکتے ہیں، جو کہ ہم بیج کے طور پہ زیادہ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ چند ایک ٹیکنالوجیز ہیں جس پہ بڑا ایکٹیولی ہم کام کر رہے ہیں، اور ہوپفلی آنے والے 2 یا 3 سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو آپ نے جس خدشے کا اظہار کیا کہ جی جو جو ہمارا گندم کے زیر کاش رقبہ ہے وہ کم ہو رہا ہے، تو ہم کم رقبہ کر کے بھی اپنی پیداوار کو اپنی جو تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی ہے اس کے مطابق لا سکتے ہیں، اور جو ہمارا باقی ماندہ رقبہ ہوگا اس کو ہم آئل سیڈ کے اندر کاشت کر کے تو اپنا جو زرعِ مبادلہ جو تقریباً ہم $400 ملین کا جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کو بھی ہم بچا سکتے ہیں. اچھا، جو آپ بات کریں اس کے تحت تو فی ایکڑ جو پیداوار ہے ہمارے ہاں جو آ رہی ہے پوری دنیا میں، اگر ہمارے قریبی ممالک ہیں، اگر بنگلہ دیش بھی دیکھیں، انڈیا بھی دیکھیں، تو ان کی فی ایکڑ پیداوار ہماری فی ایکڑ پیداوار سے گندم کی کہیں زیادہ ہے اور آلموسٹ ڈبل ہے. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کم رقبے میں زیادہ آپ کاشت اس طریقے سے ہو یا ایسی کاشت ہو جس کا رزلٹ یہ آئے کہ آپ فی ایکڑ پیداوار بڑھائیں، تو رانا صاحب رکاوٹ کیا ہے؟ ہمارا بیج، ہمارا فارمر، یا ہماری پالیسی کہ ہم زیادہ فی ایکڑ پیداوار اتنی لے رہے جتنی لوگ ہمارے ہمسایہ ممالک لے رہے ہیں؟ جی، اس میں 2 باتیں ہیں جمشید صاحب. سر، ایک تو جو ہمارا کراپنگ پیٹرن ہے، سر، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر فارمر نومبر میں کاشت کر لے تو اس کی پیداوار جو ہے نا وہ 50 to 60 مانس پر ایکڑ بھی آ جاتی ہے اگر وہ نومبر میں کریں، نومبر میں کاشت 50 to 60. کیونکہ سر یہ ٹائم آف سوئنگ جو ہے نا یہ گندم کی فصل میں بلکہ ہر فصل میں اٹ از ویری امپورٹنٹ. صحیح. کہ اگر نومبر میں گندم کاشت ہوگی تو یہ 50 سے 60 مانس پر ایکڑ لینے کا کوئی ایشو نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ سر اگر فرض کیا ہم کوئی رائس کو کاٹنے میں لیٹ ہو گیا، بعض اوقات فارمر یا کسی اور فصل کو کاٹنے میں لیٹ ہو گیا، یا اس کی کپاس ابھی کھڑی ہے، اس کی ابھی لاسٹ پکنگ تک اس نے اگر ڈیلے کر دیا گندم کی بجائی کو، تو پھر جیسے جیسے اس کی گندم کی بجائی جو ہے وہ لیٹ ہوتی جائے گی، گریجولی سر اس کی جو ہے نا وہ پھر پیداوار بھی کم آئے گی. تو مین فیکٹر جو ہے نا سر اس میں یہی ہے کہ ایک تو وہ ٹائم پہ جو کاشت کرتے ہیں کاشتکار، وہ آج بھی 50 سے 60 من جو ہے وہ پیداوار ان کی لے رہے ہیں. دوسرا سر ہوتا ہے اس میں ان پٹ کاسٹ والا ایشو، کہ ان پٹ جو ہے نا جیسے فاسفیٹک فرٹیلائزر ہیں، پوٹاش فرٹیلائزر ہیں، ان کو اگر تھوڑا سا اس کے ریٹ جو ہے نا وہ کم ہو جائیں تو فارمر ان کو زیادہ استعمال کرے گا. لازمی بات ہے کہ فاسفیٹک اور پوٹاش کھادیں جو ہے وہ بنیادی عنصر ہیں کسی بھی فصل کی پیداوار لینے کے لیے، اور اسپیشلی گندم کی پیداوار لینے کے لیے. اگر ان کے ریٹس کم ہو جائیں گے، جہاں ہم 2 DAP ریکمینڈ کرتے ہیں وہ پھر کاشتکار 2 بوری DAP ڈالے گا. لیکن اگر اس کے ریٹ زیادہ ہوئے تو وہ پھر 2 کی بجائے بعض اوقات 1 پہ بھی آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر جب ایک کم ڈالے گا کھاد وہ، تو اس کی نیوٹریشن جو ہے نا وہ ایکڑ کی پوری نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے پیداوار اس کی کم ہوتی ہے. تیسرا اس میں اہم فیکٹر جو ہے وہ پہلے جو آپ سے ڈسکس ہوا وہ ہے سر ہماری کلائمیٹ چینج. سر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 1-2 سالوں سے رسٹ کا پرابلم جو ہے نا وہ گندم پہ آ رہا ہے. سر تو اب بھی گورنمنٹ جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ ایسی ورائٹی جو ہے نا وہ متعارف کرائی جائیں جو رسٹ ریزسٹنٹ ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے باقی جو ہماری بیماریاں ہیں جو سیڈ بارن ہیں اس کے لیے ہم کاشتکاروں کو سفارشات کر رہے ہیں کہ وہ بیج کو
फफूंदी कोई या फंजीसाइड जो जहर जो है ना वो लगा कर फिर काश करें, क्योंकि हमारे सर जो क्लाइमेट चेंज होने से तो ये इशू जो है ये रस्ट वाला या फंगस वाला ये बढ़ रहा है। तो इसको हमने मैनेज इस तरीके से करना है कि ऐसी वैरायटीज़ हम जो है वो लेकर आएँ, हमारी रिसर्च यहाँ तक जाए कि जो वैरायटीज़ उसके प्योरली रेजिस्टेंट हो, जो डस्ट के ख़िलाफ़, और फिर जाकर सर जो है वो हम इसकी पैदावार मज़ीद बढ़ा सकते हैं। वरना हमने देखा है कि जहाँ पे सर रस्ट का इशू आया पिछले कोई 1-2 सालों में, वहाँ पे पैदावार थोड़ी सी कम भी हुई है सिर्फ इस इशू की वजह से। तो लिहाजा हमने एक्सटेंशन के साथ इस इशू को, जो रिसर्चेबल इशू है, इसको भी हमने देखना है। बाकी इसी तरह जैसे ये मकई की फसल है या राइस की फसल है, उसमें भी क्लाइमेट चेंज की वजह से बाज़ औक़ात किसी जगह पे थोड़ा बहुत इशू आया है कि जनाब उसकी ग्रेन फिलिंग नहीं हुई, लेकिन फिर मैं उसी तरफ आता हूँ कि टाइम ऑफ सोइंग जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे अहम है। लेकिन बाकी फैक्टर्स सानवी हैं। अच्छा, लेकिन इसमें आप समझते हैं सीड सानवी है? सर ये सीड जो है ना, ये मैंने पहले बात कर दी आपको कि सीड लाजिम बात है, जो हमारे पास वैरायटीज़ अवेलेबल हैं उनका आज भी पोटेंशियल 50 से 60 मन, यहाँ तक कि लोग 70 मन भी लेने वाले हैं, ले रहे हैं। बहुत कम ना, ले रहे हैं सर, लेकिन कम है, ठीक है। लेकिन सर बात ये है कि हमने जो अब नया चैलेंज हमारे आगे आ रहा है ना जी, क्लाइमेट चेंज वाला सर, उसको सर हमने एड्रेस करना है और उसके लिए रिसर्च की सर ज़रूरत है। सर ऐसी वैरायटीज़ पे काम हो रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज का जो चैलेंज है, आप समझते हैं कि हमारे रिसर्च इदारे, हमारी यूनिवर्सिटीज़ वो काश्तकार को दे सकते हैं ऐसे सीड जो क्लाइमेट चेंज की ज़रूरियात के मुताबिक आपने अडॉप्ट किए हों? जमशेद साहब, आपके इस सवाल के साथ साथ जो आपका पिछला सवाल था जिसमें कुछ राना साहब ने भी चीज़ें बताई, थोड़ा सा मैं भी उसमें ऐड करना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दें सर। कि यील्ड जो है इट्स कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स, ठीक है जी। उसके अंदर आपके क्लाइमेटिक फैक्टर भी हैं, उसके अंदर आपकी इनपुट कंट्रीब्यूशन भी है, और उसके साथ साथ आपके जो मैनेजमेंट फैक्टर्स हैं, जो कि किसान जो है कि एक किसान आप देखते हैं कि एक ही जगह, एक ही चक में, एक ही गांव में एक ही बीज काश्त हुआ है, उसको तकरीबन एक जैसी उसको इनपुट डले हुए हैं, लेकिन यील्ड जो है वो डिफरेंट आ रही है। उसकी वजह यह है कि जो मेथड ऑफ एप्लीकेशन है, जो मैनेजमेंट है उस फार्मर की, वो भी एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन डालती है यील्ड को चेंज करने में। तो हमें अपने फार्मर की जो मैनेजमेंट है, जो कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे इफ़ेक्ट होती है, उसको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और उसके लिए महकमा भी कोशिश कर रहा है, यूनिवर्सिटीज़ भी कोशिश कर रही हैं। उसके साथ आपने दूसरी बात की कि जी जो हमारी वैरायटीज़ हैं उसके लिए हम क्या कोशिश कर रहे हैं। सीड बहुत अहम है, लेकिन सीड में दो चीज़ें हमें अलग-अलग देखनी होंगी। एक है कि जी उस सीड का या वैरायटी का पोटेंशियल क्या है पैदावार का, और दूसरा ये कि जी हम उस वैरायटी, साइंसदान ने रिसर्च सेंटर पे वैरायटी बना दी, लेकिन वहाँ से वो बीज किसान तक पहुँचने में मुख्तलिफ़ किस्म के अवामिल जो हैं वो कार फरमा है, जिसको हम कहते हैं कि एक पूरा सिस्टम है सीड स्टीवर्डशिप का। सही। हमारे यहाँ रिसर्च नो डाउट उसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। हमने यील्ड को, जैसे राना साहब ने बताया कि जी वही एक बीज है, वैरायटी है, एक फार्मर के पास हम एवरेज जो है वो 25 से 30 मन के दरमियान ले रहे हैं, दूसरे के पास हम 70 मन तक भी ले रहे हैं। तो सीड स्टीवर्डशिप जो है जब तक बेहतर नहीं होगी, अच्छा बीज जब तक फार्मर के पास नहीं पहुंचेगा, तो वो बीज का फ़ायदा उठाना मुश्किल होगा। वैरायटीज़ के हवाले से क्लाइमेट चेंज में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पे बहुत सारा काम हो रहा है। मैं अगेन अपनी यूनिवर्सिटी की एक वैरायटी जो कि अब अप्रूवल की स्टेज पे है, जिसको हम कहते हैं फॉग कैप्चरिंग वीट। फॉग कैप्चरिंग वीट का मैं उसमें टेक्निकल डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन वो अगर आप काश्त करेंगे तो मौसम सरमा में फ़िज़ा के अंदर जो नमी मौजूद होती है, उस नमी को यूज़ करते हुए वो गंदम आपका एक पानी बचा सकती है। अच्छा। और एक पानी अगर हम गंदम पे बचा लें तो इसका मकसद ये है कि हमने एक तरबेला डैम बचा लिया। तो दीज आर द एफर्ट्स जो कि हमारे तजर्बा हुआ है इसका। ये जी तजर्बा कामयाब हो चुका, और अभी अप्रूवल की स्टेज पे है। जो हमारे अप्रूवल के इदारे हैं जो कि वैरायटीज़ को अप्रूव करते हैं पंजाब लेवल पे और नेशनल लेवल पे, ट्रायल्स में ये वैरायटी जा चुकी है। तो ये आप समझते हैं कि कब तक, इस सीज़न में तो गया ना अब आगे? जी ऑब्वियसली रिसर्च जो है इट्स अ बिट टाइम टेकिंग प्रोसेस,
تو اس میں یہ سیزن تو گیا اب یہ پروسیس کے اندر، لیکن کیونکہ اس کے اڈاپٹیبلٹی ٹرائلز ہوتے ہیں اور ہم ہیپیزرلی کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. ریسرچ از اے ٹائم ٹیکنگ پروسیس، لیکن ایونچولی انشاءاللہ یہ جب ٹرائلز کی سٹیج پہ ہمیں اس کے اچھے رزلٹ مل رہے ہیں تو یہ نیکسٹ 2 سے 3 سالوں میں یہ اویلیبل ہوگی ہمارے جو کاشتکار ہیں ان کے پاس کہ اس کے بیج کو لگا سکیں. صحیح ہے جی. امپورٹنٹ نیوز ہے بلکہ جو آپ نے شیئر کی ہے ہمارے ساتھ، لیکن ہم اس پہ بات جاری رکھیں گے. پھر ہم ایک بریک لیں گے ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں غذائی ضروریات پر، فوڈ سیکیورٹی پر، اور خاص طور پہ ہمارے ہاں جو خوراک ہے لوگوں کی غذائی ضروریات کے مطابق میسر ہے یا نہیں. اور خاص طور پہ اس دفعہ جو حکومت نے کو منگوانی پڑ رہی ہے، امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو حالات ظاہر ہے حکومت کا اپنا فیصلہ ہوگا، لیکن کہیں ہمارے ہاں کم ہے گندم کیا ہماری ضرورت کے مطابق یہ چیزوں کے؟ جمشید صاحب، فوڈ سیکیورٹی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ جی خوراک کی اویلیبلٹی، ایکسیسیبلٹی، افورڈیبلٹی اور کوالٹی، یہ ساروں کا کمبینیشن ہے فوڈ سیکیورٹی. اس سارے کام اویلیبلٹی بھی جی اس سارے کام کے لیے جس کی پلاننگ کے لیے جو ایک بہت اہم عنصر ہے وہ ہے ڈاٹا کی اویلیبلٹی. انفارچونیٹلی ہم ڈاٹا کلیکشن اور اسیمیلیشن کا وہ سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ نہیں کر سکے جو کہ پالیسی میکرز کو پالیسی میکنگ میں ان ٹائم جو ہے جو ریکوائرڈ انفارمیشن ہے وہ دے سکے. تو یہ بھی کچھ جو ڈاٹا کی جو جیسے کہتے ہیں جی اسیمیلیشن میں کچھ ایشو ہوئے کہ جی ہم اپنی اس سال کی فوڈ ہمیں امپورٹ کچھ کرنا پڑ گئی. لیکن آئی ایم گلیڈ ٹو شیئر ود یو کہ جی پرائم منسٹر نے جو ابھی اپنے فوڈ سیکیورٹی کا جو ویژن دیا ہے جو کہ ہمیں، اور جس میں اس کے 4 پلرز ہیں، تو اس میں پہلا جو ایک اہم جو عنصر ہے وہ ہے جی کہ ایک ڈیش بورڈ بنایا جائے گا نیشنل لیول کا، جس میں جو ڈاٹا جو ہے وہ اویلیبل ہوگا، جیسے کہتے ہیں نا جی اب ریئل ٹائم ڈاٹا جو ہے اس کی انالیٹکس جو ہے وہ اویلیبل ہوگی. تو منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی کی ایک جس میں اس کا تھنک ٹینک ہے اور اس کی ٹیم ہے، اس میں ہماری یونیورسٹی کی بھی پارٹیسپیشن ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ یہ نیکسٹ اس سال کے جو ٹارگٹس میں سے ایک ٹارگٹ یہ بھی ہے کہ اس جو ڈیش بورڈ کی تیاری کے لیے ایک مربوط لاہ عمل اختیار کیا جائے. اچھا، آپ نے پروگرام کے پہلے حصے میں بات کی کہ ہماری جو کھانے کی عادات ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن رہی ہیں. ہماری جو ینگسٹرز ہیں وہ کوالٹی فوڈ کی بجائے کسی 1-2 چیزوں پہ ہی فوکس ہے ان کا. تو رانا صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو آپ پیدا کر رہے ہیں ہمارے کاشتکار، ہم لوگوں کو، عوام کو وہ اویئرنیس کیوں نہیں دے پا رہے کہ وہ کوالٹی فوڈ کی طرف چلے جائیں، تاکہ آپ کا یہ جو بیلنس ہے، بلکہ توازن ہونا چاہیے غذائی ضروریات کے مطابق کریٹ ہو سکے. ہمارے ہاں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک کاشتکار یہ ضرورت پوری کر سکتا ہے، اور پھر آگے جو ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں یا فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے یا ہمارے فوڈ سائنسز ہیں، وہ اس کے مطابق آگے لے کے چلیں؟ جی سر. جمشید صاحب، اس میں جہاں تک نیوٹریشن کا تعلق ہے، نیوٹریشن کے لیے ہمارے 2 کام جاری ہیں سر. ایک تو یہ ہے کہ پہلے جیسے صرف جو میکرو نیوٹرینٹ ہیں نا، صرف وہ استعمال ہوتے تھے زمین میں، کہ صرف نائٹروجن ڈالنے، فاسفورس، پوٹاش کا استعمال ہوتا تھا. لیکن اب ہم یہ موٹیویشن دے رہے ہیں کاشتکاروں کو کہ وہ اپنے کھیتوں میں زنک اور بوران کا استعمال بھی کریں. آپ کو پتہ ہے کہ زنک ویری امپورٹنٹ فار دی چلڈرن. لازمی بات ہے کہ جب جو چیز ہم خوراک ڈالیں گے کھیت میں، جو خوراک اس سے حاصل کریں گے، وہ پورشن یا وہ ایلیمنٹ اس خوراک کا حصہ ہوگا. ایک تو سر زنک کے حوالے سے ہماری یہ موٹیویشن کاشتکاروں کو جاری ہے، اور مختلف جو فصلات ہیں جو ایڈیبل ٹائپ ہیں ان کے لیے ہم یہ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ زنک کا استعمال ضرور کریں. اسی طرح یہ جو زنکول فرٹیلائزر ہیں، یہ بھی اسی ہی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اچھا، یہ جو سر چیز اپنی جگہ پر، سوری آپ سے پھر ہم واپس آتے ہیں اس موضوع پہ. ہم جو کہہ رہے ہیں کہ کھانا پہلے بات کی تھی کہ ضائع ہو جاتا ہے، اس کا مطلب کھاتے نہیں ہیں، بنوا لیتے ہیں. اور پھر ہم عادات کی بات کی، آپ نے کہا کہ ہمیں اپنی عادات بدلنی ہوں گی.
بچے نہیں کھاتے، وہ سلیکٹیو ہو گئے ہیں، کیسے وہ دالیں سبزیاں اور اس طرف بھی شفٹ ہوں تاکہ آپ کا صرف گندم پر جو بوجھ ہے وہ کسی حد تک کم ہو؟ جی جمشید صاحب، ہماری آنے والی جو فوڈ سیکیورٹی پالیسی ہے اس کا میں سمجھتا ہوں کہ جی پروڈکشن ڈائیورسٹی اور فوڈ ڈائیورسٹی، جیسے ہم کہتے ہیں ڈائٹری ڈائیورسٹی، اس کے دو اہم جزو ہونے چاہیے۔ دیکھیں کسان ہر وہ چیز لگانے کے لیے تیار ہے جس میں اس کو کوئی انسینٹو، مارکیٹ اس کو سگنلز دے رہی ہو کہ مارکیٹ کے اندر اس کی ڈیمانڈ موجود ہے۔ اگر مارکیٹ کی طرف سے یہ سگنل آئے گا ہماری فارمنگ سیکٹر کے لیے کہ جی اس کے پاس جو ہے، جو ہمارے اس ٹائم نگلیکٹڈ سیریلز ہیں، وہاں پہ اس کی ڈیمانڈ کریٹ ہو رہی ہے، تو آبویسلی فارمر پروڈیوسر جو ہے وہ اس کو لگانے کے بارے میں سوچے گا، اور پھر ہمارے اداروں کا کام آئے گا کہ ہم اس کے بارے میں پروڈکشن ٹیکنالوجی کے بارے میں سپورٹ کریں۔ لیکن اس میں پہلی چیز جو ابھی ضروری ہے وہ یہ ہے، ہم نے شاید پچھلے چند سالوں میں وہ ایک انوویشن مس کر دی کہ جہاں پہ ہم اپنی جو ویجیٹیبلز، پلسز اور ادر سیریلز کو اپنی ینگ جنریشن کے لیے اس کے لیے ٹیسٹ ورزی بناتے، اس کو ایکسیپٹیبلٹی بڑھاتے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی کوکنگ میں ڈائیورسٹی لائیں، اپنی کوکنگ میں انوویشن لائیں، جہاں پہ ہم اپنے بچوں کے لیے سبزیات، دالیں اور یہ جو ہمارے انڈیجینس سیریلز لائک چینا ہے، لائک بارلے ہے، ملٹ، اس کی ایکسیپٹیبلٹی اس کو بڑھائیں، اس کو بتائیں کہ جی آپ کی جو نیوٹریشن کی جو ریکوائرمنٹ ہیں، اگر آپ گندم سے آپ کو کیلوریز تو مل رہی ہیں لیکن آپ کو وہ نیوٹریشن مکس، جو بیلنس نیوٹریشن مکس ہے، وہ اویلیبل نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ہماری ینگ جنریشن خاص طور پہ، جو کہ اب ہماری ڈسکس ہو رہا تھا کہ جی پولٹری اور ویٹ اورینٹڈ ہو گئی ہے، جس دن میرے گھر میں سبزیاں پک جائیں تو ایک کوہرام کا سما ہوتا ہے بچوں کے لیے، تو ان کو اس طرف لے کے آنے کے لیے ہمیں اپنی جو ڈائیورس کوکنگ کی جو فوڈ میکنگ ہیبٹس میں بھی چینج لانی ہوگی۔ اس کے لیے پلانٹ سینٹرک میل کمپٹیشن ہے، جو کہ پراؤڈلی میں کہتا ہوں جی ہم سال میں 2 دفعہ بھی کرواتے ہیں یونیورسٹی میں، جو انڈسٹریل سارا فائنانسڈ ہے، انڈسٹری اس کو سپورٹ کرتی ہے، جس میں ہم انوویٹو ڈشز کا کمپٹیشن کرواتے ہیں کہ کیسے دالوں کا، سبزیوں کا ہم انوویٹو ڈشز بنا سکتے ہیں۔ تو یہ پالیسی لیول پہ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے، خاص طور پہ میڈیا بھی اس میں بڑا رول پلے کر سکتا ہے۔ جی کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن شاید ابھی ہمیں بہت بڑا چیلنج ہے، خود ہمیں اپنی عادات چینج کرنے کی شاید ضرورت ہے۔ رانا صاحب، جب ہم کہتے ہیں کپاس ایک کیش کراپ تھی، اب شاید نہیں رہی فارمرز کے لیے اتنا، کیا ہم گندم کے حوالے سے اس کو انسینٹیوائز اگر ہم کر پائیں تو کیا جو ہمارا کاشتکار ہے اگر اسے تھوڑی سی اور اچھی پرائس ملے تو وہ شفٹ ادھر ہو سکتا ہے، اس پہ زیادہ فوکس کر سکتا ہے، ہمارا جو زیر کاشت رقبہ ہے وہ بڑھ سکتا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی جی، اس میں لازم بات ہے کہ اس کی پروفٹیبلٹی جتنی دیر تک کسی کراپ کی بھی اس کے لیے زیادہ نہیں پڑے گی، اس وقت تک وہ اس کا ایریا جو ہے وہ نہیں بڑھائے گا۔ تو اسی طرح یہ ویٹ ہے، ویٹ کے لیے بھی میں تو یہ میری سجیشن ہے کہ اس کا تھوڑا سا اگر ریٹ مزید اچھا ہو جائے گا تو فارمر مزید بھی اس کی طرف آئے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، وہ جیسے کپاس کی آپ نے بات کی ہے، کپاس کے ملٹی فیکٹر ہیں، اس میں کوئی کلائمیٹک ایشو بھی ہیں، ہیومیڈیٹی کا لیول تھوڑا سا زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی کئی علاقوں میں کپاس کا، اور اسی طرح کچھ جو کلائمیٹک کنڈیشن ہے ان کی وجہ سے بھی ایشو بنا۔ لیکن الحمدللہ اب بھی ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے کہ جو فوڈ سیکیورٹی کا ہے، میرے خیال میں فی الحال ہمارے پاس کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن فارمر کو پروفٹ دینے کے لیے جو ان پٹ کاسٹ ہماری بڑھ گئی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا ریٹ جو ہے نا، آپ سمجھتے ہیں ہمارا جو فارمر ہے جو اس وقت گندم اگا رہا ہے، اس کے آنے والی نسل بھی گندم پر فوکس کرتی رہے گی یا وہ بھی ہلکا سا شفٹ کر جائے گا؟ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو رقبہ ہے بہرحال وہ کم ضرور ہوا ہے، ہو بھی رہا ہے مسلسل، اگر آپ دیکھیں تو پھر اس کو آپ کیسے؟ جی لازم بات ہے کہ یہ گندم جو ہے نا جی، ایک ایسی فصل ہے میرے خیال میں جو کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں، نہ ہمارے ملک کا، نہ ہمارے آنے والی جنریشن کا۔ تو لازم بات ہے کہ زرعی ملک ہونے کے ناطے یہ فصل انشاءاللہ پہلے بھی کاشت ہو رہی ہے اور اب بھی انشاءاللہ کاشت ہوگی، لیکن اس میں تھوڑا سا اگر وہی جو بات پہلے میں نے کی ہے کہ اگر ان پٹ کاسٹ تھوڑی سی اگر ہم اس کی کم ہو جائے گی
تو پھر انشاءاللہ یہ کاشت ہوتی رہے گی. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ لوگ اس کو کاشت کرنا چھوڑ دیں گے, ایسی بات سر نہیں ہے. کیونکہ یہ دیکھیں نا جی, اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ہمارے بنی نوع انسان کی کھانے کے علاوہ چرند پرند باقی چیزیں سب اس کو کھاتی ہیں. صحیح. یہ ایسی ایک فصل ہے. اور اس کے علاوہ سر جو اس سے توڑی بنتی ہے, جو اس کا سٹرا ہوتا ہے, اس کے ملٹی فیز یعنی کہ اس کے فائدے ہیں. جس میں وہ توڑی بناتے ہیں کاشتکار, وہ ہمارے لائف اسٹاک کے کام آتی ہے. اور کئی اس کے جو سٹرا ہیں وہ گتا وغیرہ بنانے کے لیے وہاں پہ استعمال ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ فصل جو ہے نا جی گندم, یہ انشاءاللہ اگنور نہیں ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب نے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا, وہ یہ تھا کہ جب ہم بیج کا جو استعمال ہے, جب ہم اسے کاشت کرتے ہیں اس وقت بھی ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں کسی حد تک, اور پھر ہم بہت سا سیڈ جو ہے وہ اگلی فصل کے لیے رکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ بھی ہماری جو اوور آل پروڈکشن ہے اس کے اوپر افیکٹ بہرحال ڈال رہا ہوتا ہے. یہ اسٹینڈ میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ یہ بالکل جینون ایشو ہے یا سمجھتے ہیں نہیں اس کو ہم اور انداز سے دیکھ سکتے ہیں؟ جی لازم بات ہے جی. فارمر تو بلکہ متلاشی رہتا ہے کہ میں ہر سال نئی ورائٹی کاشت کروں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد جب بیٹر آپشن کو آ جائے گی, جو زیادہ پیداوار دینے والی ورائٹی ہوگی, لازم بات ہے وہ اس پر جو ہے نا وہ شفٹ ہو جائے گا. باقی یہ جو باقی ہے نا کہ اس میں گورنمنٹ نے, پنجاب گورنمنٹ نے بھی زرعی آلات جو ہے وہ کاشتکاروں کو سبسڈی پر دے رہے ہیں. کیا ہے اس کا پیچھے لا عمل اس کا یہی ہے کہ کاشتکار جو ہے وہ میکانائزڈ فارمنگ ہے, وہ جیسے کہ سوئنگ کے طریقے مختلف ہیں گندم کے, وہ تھوڑا سا ڈرل کاشت پہ زیادہ لوگ آ جائیں. جی ڈرل کاشت سے لازم بات ہے اس کی پیداوار بڑھے گی بجائے چٹا کے. تو اس لیے جو ہے نا وہ گورنمنٹ جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ وہ زرعی آلات بھی کاشتکاروں کو دے رہی ہے, تاکہ وہ جو ہے ان کو اڈاپٹ کرتے ہوئے مزید اس کے طریقہ کاشت کو بھی بہتر بنائیں اور اس کے آگے جو ہے نا اس کی پیداوار بھی بڑھائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب سے ہم پری ہارویسٹ اور پوسٹ ہارویسٹ جو آپ کی ایکسرسائز آپ کرتے ہیں, یہ جو ہمارے یہاں روایات ہیں, یہ ٹیکنالوجیز ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس کو بھی اڈاپٹ پروفیشنلی کر لیں, ہمارا فارمر کر لے, اگر اس کی مناسب رہنمائی ہو, تو ہم بہت سی سیونگ کر سکتے ہیں اپنی, یا پروڈکشن کو ہم بڑھا سکتے ہیں دونوں صورتوں میں؟ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. دنیا میں ایک ایسٹیمیٹ ہے, 2013 میں ایک سروے ہوا یو کے کا انسٹیٹیوٹ آف میکینیکل انجینئر, جس میں انہوں نے یہ ایسٹیمیٹ کیا جی کہ دنیا میں جو خوراک ہے اس کا 50% تک ضائع ہو جاتا ہے. سو دس از اے ہیوج اماؤنٹ. اور یہ سارا جو یہ وہ خوراک ہے جو کہ فارمر تیار کر رہا ہے, لیکن وہ ہمارے سٹمک تک نہیں پہنچ رہی, ہم کنزیوم نہیں کر رہے اس کو. تو اس کو جیسے ہی ہم ریڈیوس کریں, ہماری بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹڈیز ہیں پاکستان میں مختلف کہ پیرشیبل میں ہماری جو ویسٹیج ہے وہ 40% تک ہے, اور اگر نان پیرشیبل کی طرف آ جائیں گے تو وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے. لیکن اٹس اسٹل ہم ایک اپنی خوراک کا جو تیار شدہ جو ہماری پیداوار ہے اس کو کھیت سے پوسٹ لاسز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم بہت سارا اس کی مقدار کو ضائع کر دیتے ہیں. گندم کی اگر خاص طور پہ بات کریں تو میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو اویلیبل مشینری ہے وہ اس سٹینڈرڈ کی نہیں ہے جو کہ ہر وہ دانہ جو کہ کسان نے تیار کیا ہے اس کو کوالٹی حالت میں جو ہے وہ پیداوار کو اس کو پروڈیوس کو تیار کر سکے. جسے ہم کہتے ہیں جی ہارویسٹنگ میں جو لاسز ہیں ہمارے پاس جو کمبائن ہارویسٹر ہیں دے آر ناٹ آف دیٹ اسٹینڈرڈ. اس کے اندر بہت سارا ہمارا خوراک جو دانہ ہے وہ ضائع ہو رہا ہے, اس میں ہمیں اپنی امپرومنٹ لانے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس جو فلور ملز ہیں اس کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ پرانی ہے. ہم گندم کو آٹا بناتے ہوئے اس میں بہت سارے نیوٹرینٹس جو ہیں وہ ضائع کر دیتے ہیں, اوور ہیٹ ہو جاتا ہے ہمارا آٹا. یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم بعض جو ہماری مل میں, یہ تو نہیں کہوں گا کہ ساری, لیکن اکثر فلاور ملز کے ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی ہے تو شاید ہم صرف گندم کو پیس کے اس کی مٹی بنا رہے ہیں, شاید آٹا اس طریقے سے نہیں بنا رہے. تو یہ ایک انٹیگریٹڈ سسٹم ہوگا, اور یہ اگین اس کے اندر جو کی پلیئر ہے وہ ہمارا فارمر ہے کہ وہ اگر اس کی پروفیٹیبلٹی ہم انشور کر لیں گے تو وہ اچھی خوراک اچھا پروڈیوس کرے گا جو کہ انڈسٹری کو فیڈ کرے گا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ پروفیٹیبلٹی کو انشور کرنے کا صرف ایک واحد حل پرائسز کو انشور کرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم اس کی کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کر دیں بائی میکنگ ہم انیبل کہ جی وہ اپنے سارے انپٹس جو ہیں اپنے جو عوامل ہیں ان کو
اچھے طریقے سے استعمال میں لے آئے. اگر ہم اس کی سیڈ اسٹیورڈشپ کا سسٹم ایسا لے آئیں کہ اس کی پیداوار فی ایکڑ پیداوار بڑھ جائے تو تب بھی اس کی پروفیٹیبلٹی بڑھ سکتی ہے. آپ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اس ڈویژن میں سب سے زیادہ ملٹی کراپنگ ہوتی ہے جی, ٹھیک ہے, اور اسی وجہ سے کوئی ہر فصل متاثر ہو رہی ہے. یہ تو کچھ بڑا چیلنج نہیں ہے. جی بالکل کہہ رہے ہیں یہ بالکل چیلنج ہے, یہ بالکل چیلنج ہے. یہی میں بات کر رہا ہوں نا سر کہ جب ہم دھان لگائیں گے اور ایک طرف مکئی لگا دیں گے تو درمیان میں پھر کپاس تو کامیاب نہیں ہوگی. تو اس لیے اگر تو ہم نے اس کو صرف اور صرف کاٹن زون ہی رکھنا ہے تو پھر ان فصلوں کو منیمائز کرنا پڑے گا. صحیح, ٹھیک ہے جی. ادروائز تو باقی سر ہمارے پاس میرے خیال میں کاٹن سے بیسٹ آپشن کوئی نہیں ہے. کاٹن ایک ایسی فصل ہے جس میں غریب سے لے کر امیر تک سب لوگ جو ہے, یا ہماری جو فارن ایکسچینج ہے وہ ساری اس کراپ پہ سر ڈپینڈ کرتی ہے. تو اس کو ہم نے سر اگر بہتر کریں گے, اس کو کاٹن زون ہی رہنے دیا جائے تو وہ سر زیادہ بہتر ہوگا. ہاں لیکن وہ تو کافی شفٹ کر رہے ہیں ہم. کاٹن میں مسلسل جو نقصانات ہیں ہوئے ہیں اس سے کاشتکار جو ہے وہ تو بہت پیچھے چلا گیا ہے, مایوس تو ہے وہ. جی لازم بات ہے سر. اس میں کوئی ایک تو جو آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ جب ہم یہ 2 فصلیں اس کے سائڈ بائی سائڈ کاشت کریں گے نا, پھر وہاں پہ سر وہ کامیاب نہیں ہوگی. اس کا ہیومیڈیٹی کے لیول بھی بڑھتے ہیں, ایٹماسفیئر کے, اس کی وجہ سے پرابلم بھی مختلف قسم کے آتے ہیں. لاسٹ کمنٹ, آپ سمجھتے ہیں کہ گندم کی پیداوار آگے انشور ہو سکتی ہے یا ہمیں چیلنجز رہیں گے؟ ایک جملے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سر گندم کی پیداوار انشاءاللہ بڑھے گی سر, اور مزید بڑھے گی سر. کیسے؟ انشاءاللہ جو اس میں سرچیبل ایشو ہیں وہ تھوڑا سا اگر ہم بہتر کر لیں گے اور اس میں امپروو. سر آپ جی کمنٹ, گندم کی پیداوار کو چیلنجز آئیں گے یا بڑھے گی؟ دیکھیں جی, چیلنجز جب ہم کہتے ہیں کہ اوپن فیلڈ انڈسٹری ہے ایگریکلچر, تو چیلنجز تو ہر ٹائم موجود ہیں, لیکن یہ اب ہمارا کام ہے کہ ان چیلنجز کے لیے ہم اپنی تیاری کیسے کرتے ہیں. گندم کے لیے چیلنجز ہیں خاص طور پہ ان شیپ آف کلائمیٹ چینج, اور جو ہماری انکریزنگ اس کی ڈیمانڈ ہے, اس کو ہمارا کام ہے کہ جی ہم اپنے ایفیشینٹ پالیسی میکنگ اور اسٹریٹجیز کے ذریعے اس کو کمبیٹ کریں. اور آئی ایم ہوپفل کہ جی ہمارا کسان, ہمارے ادارے اس قابل ہیں کہ جیسے وہ پہلے بھی گندم کی پیداوار ضرورت کو پورا کرتے رہے ہیں, غذائی ضرورت کو پورا کرتے رہے ہیں, تو آئندہ بھی ہم اپنی انکریزنگ پاپولیشن کی غذائی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر عرفان بیگ صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور رانا محمد عارف صاحب آپ اس پروگرام میں شریک ہوئے. ناظرین, اہم بات یہ ہے کہ گندم کی پیداواری لاگت کو اگر کم کر دیا جائے اور اگر اس کی پروفیٹیبلٹی گروور کو انشور ہوگی تو یقیناً گندم کی پیداوار اور اس کے زیر کاشت رقبت دونوں میں اضافہ ہو سکتا ہے, ورنہ چیلنج تو رہے گا اور ہم اس چیلنج سے نمٹتے بھی رہیں گے. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.